अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। दोस्तों, आज की एपिसोड में हम दो स्टोरीज़ को नरेट करेंगे। दोस्तों, आज की एपिसोड में आप दो स्टोरी सुनेंगे। पहली स्टोरी हमें उमर ने कराची से भेजी है और दूसरी स्टोरी भी हमें कराची से ही जुन्नेद ने भेजी है। तो बढ़ते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ। ये रूह लर्जा देने वाला वाक़या बहुत ज़्यादा हॉरर है। ये वाक़या हमें उमर ने भेजा है। उमर कराची पुलिस में एक कांस्टेबल की हैसियत से जॉब करता है और ये वाक़या इसी के साथ पेश आया। आइए सुनते हैं उमर ही की ज़ुबान। नसीर भाई, जिस थाने में मैं ड्यूटी सर अंजाम देता था, इस थाने की हदूद में ख़ानदानी दुश्मनी में एक कत्ल हो गया। लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश को मुर्दा खाने में रख दिया गया। लवाहिकीन ने सुबह लाश को इसके आबाई गांव ले जाना था। खदशा था कि रात में कातिल लाश की बेहुरमती कर सकते हैं। लिहाजा रात को दो पुलिस कांस्टेबल उमर और इसके साथी आदिल की ड्यूटी मुर्दा खाने में लगा दी गई। आदिल को मुर्दों और गैर मरई मखलूक से बहुत ज़्यादा डर लगता था। आदिल की निस्बत उमर काफ़ी बहादुर था। उमर और आदिल मुर्दा खाने के बाहर कुर्सी डालकर बैठ गए। रात के 2 बजे इन्हें मुर्दा खाने से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई चल रहा हो। ये आवाज़ सुनकर आदिल बहुत डर गया और कहने लगा, यार, इस वक्त अंदर कौन चल रहा है? उमर ने कहा, डरो नहीं, रुको, मैं देखता हूँ अंदर कौन है। उमर ने मुर्दा खाने का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही इंतहाई ठंडी हवा के साथ बहुत तेज़ काफूर की खुशबू आई। काफूर की खुशबू के साथ सड़े हुए मांस की बदबू मिली हुई थी। अंदर तकरीबन 20 मैयतें रखी हुई थी। अंदर लाइट भी बहुत कम थी। उमर ने टॉर्च जलाई और गेट से ही मुर्दा खाने का जायजा लेना शुरू कर दिया। आदिल उमर के पीछे से डरते हुए अंदर झांक रहा था। एकदम से इनको ऐसा लगा कि एक मैयत सर उठाकर इनको देख रही है। उमर के जिस्म पर डर की एक लहर दौड़ गई। उमर ने फौरन टार्च इस मुर्दे पर मारी, लेकिन इस दफ़ा वो मैयत बिल्कुल सीधी सफ़ेद कफन में लिपटी हुई थी। उमर ने सोचा शायद ये इसका वहम होगा और इसने आदिल से कहा, अंदर कोई नहीं है, आवाज़ कहीं और से आई होगी। ये कहकर वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। अभी वो कुर्सी पर बैठे ही थे कि इनको मुर्दा खाने के अंदर से इंतहाई खौफनाक गुर्राने की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी दिल दहला देने वाली थी कि आदिल के साथ साथ उमर का भी दिल लर्ज गया। आदिल ने कहा कि उमर, इस दफ़ा ये आवाज़ पक्का अंदर से ही आई है। उमर ने दिल मजबूत करते हुए कहा, रुको, मैं देखता हूँ। उमर ने दोबारा मुर्दा खाने का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मुर्दा खाने के अंदर से इंतहाई ठंडी हवा, कपूर और सड़े हुए मांस की मिली जुली बदबू के साथ बाहर आई। उमर ने टॉर्च मारकर दोबारा मुर्दा खाने के चारों तरफ का जायजा लिया। उमर ने देखा कि फिर एक मैयत इनकी तरफ सर उठाकर देख रही थी। उमर ने फौरन जब दोबारा टॉर्च इसकी तरफ की तो वो मैयत बिल्कुल साकिन लेटी हुई थी। इसमें कोई हरकत ना थी। उमर ने नोट किया कि ये वही मैयत है जो पहले भी सर उठाकर इसे देख रही थी। उमर को शक हुआ कि कहीं ये कोई जिंदा शख्स तो नहीं। उमर ने दिल मजबूत किया और मुर्दा खाने के अंदर दाखिल हो गया। आदिल ने उमर को डरते हुए आवाज़ दी, उमर, अंदर नहीं जाओ। उमर ने कहा, डरो नहीं, मैं अंदर से देख कर आता हूँ। उमर ने करीब जाकर इस मैयत को गौर से देखा। इसकी नाक में रुई लगी हुई थी और इसके मुंह के अंदर कोई तावीज़ जैसी चीज़ दबी हुई थी। जायज़ा लेने के बाद उमर को यकीन हो गया कि ये कोई जिंदा शख्स नहीं बल्कि मैयत ही है।
عمر نے چاروں طرف لائٹ مار کر باقی میتوں کو چیک کیا۔ جب وہ واپس لائٹ اس میت پر ماری تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ عمر کے پورے جسم پر کپی طاری ہو گئی۔ عمر کو اچھے سے یاد تھا کہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر نے آنکھوں پر لائٹ ماری تو اس کی پتلی بالکل کالی تھی۔ یہ مردہ انتہائی ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ ایک دم سے اس مردے کی آنکھ کی پتلی ہلی اور عمر کی طرف ہو گئی۔ عمر کے پیروں سے جان نکل گئی۔ عمر کا پورا جسم خوف کے مارے کانپنا شروع ہو گیا۔ ایسا خوفناک منظر عمر نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس مردہ خانے میں 20 میتیں رکھی ہوئی تھی اور ایک میت مسلسل عمر کو گھور رہی تھی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک اور دل کو لرزا دینے والا تھا۔ عمر کے پاؤں تو جیسے جم ہی گئے۔ 2 منٹ تک عمر ایسے ہی ساکن کھڑا رہا۔ عادل باہر سے عمر کو آوازیں دے رہا تھا، عمر کیا ہوا؟ لیکن عمر کے اوپر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ مڑ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک دم سے وہ میت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ خدایا! عمر کی تو حالت خراب ہو گئی۔ عمر ایک زوردار چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ ویسے تو عمر کافی بہادر تھا، لیکن اس خوفناک منظر کی بالکل تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ عمر کا پورا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ خوف کی شدت کی وجہ سے عمر کے جسم نے عمر کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ عمر بڑی مشکل سے اپنے خوف سے لرزتے ہوئے جسم کو تھوڑا تھوڑا گھسیٹ کر گیٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مردہ خانے کے گیٹ پر کھڑے عادل نے یہ منظر دیکھا۔ اس کی حالت خراب ہو گئی اور ایک خوفناک چیخ مار کر فوراً وہاں سے بھاگ گیا، اور ایک دھماکے سے مردہ خانے کا گیٹ بند ہو گیا۔ نہ جانے عادل سے گیٹ بند ہوا تھا یا اس آسیب زدہ میت نے گیٹ کو بند کیا تھا۔ گیٹ بند ہوتے ہی وہ میت بہت عجیب طریقے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی ہیبت ناک آواز میں چنگھاڑتے ہوئے عمر کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر کی روح بھی کانپ گئی۔ عمر نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے لرزتی ہوئی آواز میں اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیا۔ عمر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ایک دم سے مردہ خانے کا گیٹ کھلا اور کسی نے عمر کو قمیض سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ باہر آتے ہی عمر بے ہوش ہو گیا۔ جب عمر کو ہوش آیا تو ایک ہاسپٹل میں تھا اور اس کے گھر والے اس کے پاس موجود تھے۔ عمر ہوش میں آتے ہی خوف کی شدت سے کانپنے لگا۔ برابر میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ڈرو نہیں، اب تم محفوظ ہو۔ میں نے ہی تمہیں مردہ خانے سے باہر نکالا تھا۔ اس میت پر کسی بدبخت نے اپنے کسی ناپاک کام کی تکمیل کے لیے سفلی کیا ہوا تھا۔ اس کے منہ میں شیطانی عملیات سے بھرا تعویذ رکھا ہوا تھا۔ وہ میت کالے جادو کے منحوس سائے میں تھی۔ اللہ کا شکر ہے اس کا علاج کر کے تدفین کر دی گئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد عمر نے مردہ خانے کے پاس سے گزرنا تک چھوڑ دیا۔ آج بھی جب اس کو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بھی بہت زیادہ خوفناک ہے جو کہ ہمیں کراچی سے جنید نے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ بہت دہشت ناک اور خوفزدہ کر دینے والا ہے۔ نصیر بھائی، جنوری کی ایک سرد رات میں درمیانی درجے کی بارش ہو رہی تھی تو اکرم اور جنید رات کے تقریباً 3:30 بجے اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ سردی کافی زیادہ تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کار کے شیشے بند کیے ہوئے تھے۔ اکرم کار ڈرائیو کر رہا تھا اور جنید اس کی سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لوگ راشد منہاس روڈ سے شاہراہ فیصل پر آئے۔ ان دونوں نے ہی محسوس کیا کہ آج یہ روڈ کچھ زیادہ ہی سنسان ہے۔ ان کی کار کے علاوہ دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس روڈ کی یہ ویرانیت بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ابھی وہ خان برج سے تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ان دونوں کو راستے میں 2 بچیاں نظر آئیں۔ ان دونوں نے اسکول یونیفارم پہنا ہوا تھا اور گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔
اکرم نے یہ سوچ کر گاڑی کو بریک لگانا شروع کر دیا کہ اس سرد رات اور اتنی تیز بارش میں یہ بیچاری بچیاں یہاں کیا کر رہی ہیں، ان کو جہاں جانا ہوگا میں وہاں ڈراپ کر دوں گا۔ جیسے ہی اکرم نے گاڑی ہلکی کی تو جنید نے کہا، ٹائم دیکھو، رات کے 3:30 بج رہے ہیں اور اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اور اس ٹائم کون سا اسکول کھلا ہوگا؟ کار ان بچیوں کے بہت قریب پہنچ گئی تھی اور تقریباً رکنے ہی والی تھی۔ جنید کے یہ کہنے پر اکرم نے جب قریب سے ان بچیوں کو غور سے دیکھا تو ان کے دونوں پاؤں الٹے تھے اور ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے۔ اکرم نے یہ دیکھتے ہی گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا اور جتنا تیز ہو سکا اس گاڑی کو سپیڈ دے کر بھگانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کی روح کانپ گئی کہ وہ دونوں بچیاں گاڑی کی اتنی تیز رفتار ہونے کے باوجود بالکل گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ ان دونوں بچیوں نے بہت ہی بھیانک آواز میں چیخنا شروع کر دیا اور دونوں بچیوں کا منہ تقریباً 1 فٹ تک کھل گیا۔ ان کے دانت بہت زیادہ نوکیلے اور بڑے بڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کا وائٹ حصہ بالکل ختم ہو گیا تھا اور ان کی کالی پتلی آنکھ میں پھیل گئی تھی۔ ان کی ایک آنکھ تقریباً 5 انچ کی ہو گئی تھی۔ ان دونوں بچیوں نے کافی بھاری اور انتہائی ہیبت ناک آواز میں کہنا شروع کر دیا، گاڑی کو روکو۔ ان دونوں بچیوں کے ہاتھ لمبے سے لمبے ہوتے جا رہے تھے اور گاڑی کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اکرم اور جنید پر وحشت طاری ہو گئی۔ اکرم گاڑی بہت تیز بھگا رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ جس جگہ سے یہ دونوں بچیاں ان کے پیچھے لگی تھیں بار بار ان کی گاڑی اسی جگہ سے گزر رہی تھی۔ اب تو ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ ان دونوں کے جسم خوف کی شدت سے کانپنا شروع ہو گئے۔ جنید نے کانپتی ہوئی آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جنید کے منہ سے آیت الکرسی سنی تو اکرم نے بھی فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور فوراً اپنی گاڑی کا حصار کھینچا اور اس کے بعد آیت الکرسی کا ورد مسلسل جاری رکھا۔ ان دونوں بچیوں کا ہاتھ مسلسل لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ کار کے شیشے سے ٹکرایا، انہوں نے ایک دہشت ناک چیخ ماری اور فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ یہ آیت الکرسی کی برکت تھی کہ آج ان دونوں بھائیوں کی جان بچ گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں بچیاں غائب ہوئیں تو ان دونوں بھائیوں کو احساس ہوا کہ ان کی کار تقریباً ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ہم نے فوراً اپنی کار ایئرپورٹ کی طرف گھمائی اور کار پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کر دی اور ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے۔ ایئرپورٹ میں لوگوں کو دیکھ کر ان کی کچھ جان میں جان آئی اور ان دونوں کو ایئرپورٹ پہنچنے میں اس خوفناک واقعے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ان کے گھر والوں کی فلائٹ کافی دیر پہلے پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی یہ دونوں ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ان کو ان کے گھر والے کھڑے نظر آئے۔ یہ دونوں فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے اور پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان کو اٹھایا اور سیدھے ہاسپٹل لے گئے۔ ان دونوں کو انتہائی تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ آج بھی جب ان دونوں کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ان کے جسم خوف کے مارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس طرح کی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں دیے گئے ای میل ایڈریس پر یا پھر واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں۔ میں وہ واقعہ لازمی آپ کے کریڈٹ کے ساتھ اپنے اس چینل پر شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے
اللہ حافظ.